अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं आपकी होस्ट नाज़िया अकरम इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर रेलवे स्टेशन पर, और हमारा सिलसिला है आज का बेस्ट ऑफ मेरी धरती मेरी दुनिया का। जनाब कहते हैं कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, बट इफ़ यू आर लाफिंग विदाउट एनी रीज़न देन यू नीड मेडिसिन। तो जनाब जो बेस्ट चीज़ें होती हैं ना, वो भी एहतियात का तकाजा करती हैं, लेकिन खैर बेस्ट तो बेस्ट ही है। और आज हम मौजूद हैं बेस्ट रिपोर्ट्स के साथ, जिनको दोबारा देखने की आपने फरमाइश की है। तो जनाब देखते हैं कि आज के प्रोग्राम में बेस्ट क्या है। आज बेस्ट ऑफ मेरी धरती मेरी दुनिया में एक नज़र इस्लामाबाद नेशनल मॉन्यूमेंट म्यूजियम पर। हमारे म्यूजिक की पहचान क्लासिकल घराने, और बताएंगे अपने शहर का हसन मिसाल। और लेडीज कैसे ड्राइविंग करती हैं। कायद-ए-आज़म एक बेहतरीन लीडर थे, बेहतरीन शख्सियत के मालिक थे। कायद की बातें भी बहुत बेहतरीन थी और उनकी आदतें भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी। जिन लोगों को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ काम करने का और रहने का मौका मिला है और जिन्होंने उनकी ज़िंदगी का मुताला किया है, वो जानते हैं कि कायद-ए-आज़म ने हमेशा बेहतरीन चीज़ों का इस्तेमाल किया। और कायद-ए-आज़म का घर, फर्नीचर, उनकी कटलरी, उनकी गाड़ी, उनका लिबास और दूसरी तमाम एक्सेसरीज सबसे ज़्यादा बेस्ट थी। कायद ने जब ज़िंदगी में बेहतरीन चीज़ें इस्तेमाल की, तो वो जगह क्यों नहीं बेहतरीन हो सकती जहाँ पे उन्होंने वफ़ात पाई और उन्हें दफनाया गया, वो भला कैसे आम हो सकती थी। कायद का मज़ार भी उनके शायान शान ही तामीर किया गया है, और सफ़ेद मार्बल से बना हुआ ये मज़ार दिन में तो खूबसूरत लगता ही है, लेकिन जब रात में इस पर रोशनियाँ पड़ती हैं तो इसकी और ही शान व शौकत में जो है वो इजाफा कर देता है, और ये एक रोशन सितारे की तरह जगमगाता हुआ नज़र आता है। रात के वक्त मज़ार कायद मीलों दूर से भी देखा जा सकता है। मज़ार कायद के हवाले से एक बेस्ट रिपोर्ट जो कि आप पहले भी देख चुके हैं और हम आपको दोबारा दिखाते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट देखने की फरमाइश की है रक्षंदा ने, शादरा से, हैदराबाद से रुखसाना मुनव्वर ने और लाहौर से उमरू अब्बास ने। तो चले हम भी चलते हैं और मज़ार कायद की सैर करते हैं ट्रेन के जरिए। यूं भी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, है कायद-ए-आज़म तेरा एहसान है। बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जिनकी वलवला अंगेज क़यादत ने एक आज़ाद वतन दिया, पाकिस्तान के क़याम के सिर्फ एक साल तक जिंदा रहे। 11 सितंबर 1948 को उनकी वफ़ात के बाद उन्हें मेन बंदर रोड पर दफन किया गया। कायद-ए-आज़म का मकबरा तामीर करने के लिए उस वक्त की हुकूमत ने एक मंसूबा बनाया। मज़ार का डिज़ाइन 28 जनवरी 1960 को मुकम्मल हुआ। 8 फरवरी 1960 को मज़ार कायद की तामीर का काम शुरू कर दिया गया, जबकि 31 जुलाई 1960 को बाकायदा संगे बुनियाद रखा गया। 31 मई 1966 को मज़ार का स्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद 12 जून 1970 को मज़ार पर लगाए गए मार्बल का काम मुकम्मल हुआ। गार्डन 61 एकड़ पे बना हुआ है, 7 इसके लेवल्स हैं। 7 लेवल का जो कंसेप्ट है वो है 7 आसमान, और 7वें आसमान पे जिन्ना साहब आराम फरमा रहे हैं। ये 90 फुट से शुरू होता है, फिर 80 फुट, 75, 70, 65 इस तरीके से 7 लेवल्स बनती है। तो इसकी मेंटेनेंस 61 एकड़ पर गार्डन है, इसकी मेंटेनेंस नेचुरली इतनी पब्लिक आती है तो वो करनी पड़ती, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्राइवेट कंपनी है। मज़ार कायद के गुंबद का साइज 250 बाय 250 फुट है, जबकि ये सतह समंदर से 91 फुट बुलंद है। मज़ार कायद की तकमील 1970 में हुई और इसे आम पब्लिक के लिए 1971 में खोल दिया गया था। इब्तिदा में सिर्फ मज़ार की तामीर हो सकी थी, जबकि बाग़े कायद-ए-आज़म अभी बाकी था। फरवरी 1999 में बाग़े कायद-ए-आज़म की तामीर की हुकूमत ने मंजूरी दी। यह 2 साल का प्रोजेक्ट था जिसे 1 साल में मुकम्मल किया गया। बाग़े कायद-ए-आज़म की तामीर में 320 मिलियन लागत आई। बाग में लॉन एरिया 20 एकड़ पर मुहित है। 4.5 लाख स्क्वायर फुट मार्बल लगाया गया है। 6.5 लाख स्क्वायर फुट पर पैदल चलने के लिए राहदारियां हैं।
224 فاؤنٹین، 800 لائٹس ہیں، 3,500 درخت اس باغ میں موجود ہیں اور 120 لائٹیں صرف مزار کی بلڈنگ کو فوکس کرتی ہیں۔ یہ 225 کے قریب فوارے لگے ہوئے ہیں، انڈر واٹر لائٹس ہیں، ٹوٹل 880 لائٹیں ہیں۔ ان سب کی مینٹیننس چاہیے، تو اس کے لیے یہ آرگنائزیشن ہے جو گورنمنٹ نے پرائیویٹائز کر دی، آپ یہ سمجھ لیں، اور وہ کمپنی جو ہے وہ اس کی مینٹیننس کرتی ہے۔ مزار قائد کے احاطے میں ایک میوزیم بھی ہے جہاں بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی ذاتی استعمال کی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ میوزیم میں ایک گاڑی بھی موجود ہے، یہ 1947 ماڈل ہے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن اسے چھوڑ گیا تھا۔ میوزیم میں رکھی گئی دوسری گاڑی پیکارڈ 1938 ماڈل کی ہے جو قائد اعظم کے ذاتی استعمال میں تھی۔ میوزیم میں فرنیچر، کپڑے، بیڈ روم سیٹ، پاکستان کا پہلا کرنسی نوٹ، پہلا ڈاک ٹکٹ بھی موجود ہے۔ مزار قائد آنے والے ان نوادرات کو دیکھ کر بہت طمانینت محسوس کرتے ہیں۔ ہر قسم کے یہ چیزیں دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے ایک یہ رکھی ہیں تاکہ ہم لوگ آ کر ادھر دیکھیں اور ہم اس سے نصیحت حاصل کریں کہ یہ چیزیں ہم بھی اس کو حفاظت کریں تاکہ آنے والی نسل بھی اس کو دیکھے اور وہ سبق حاصل کریں۔ مزار قائد کے احاطے میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان، ان کی اہلیہ بیگم رانا لیاقت علی خان، محترمہ فاطمہ جناح، سردار عبدالرب نشتر اور نور الامین کی قبریں ہیں۔ قائد کا مزار جو ہر خاص و عام کو نظر آتا ہے در حقیقت قبر پر تعمیر تعویذ ہے۔ اصل قبر 14 فٹ مزار کے عین نیچے ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مزار پر ہر 4 ماہ میں فورسز کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اس سرمونیل گارڈ 4 مہینے آرمی، جنوری سے اپریل تک، پھر 4 مہینے نیوی اور 4 مہینے ایئر فورس، یہ 4 مہینے کی ڈیوٹی پر آتے ہیں، اور 3 دن ایسے ہوتے ہیں جب کیڈٹس یہ ڈیوٹی دیتے ہیں۔ مزار کے انتظام و انصرام کو چلانے کے لیے مزار مینجمنٹ بورڈ قائم ہے۔ مزار کے پروجیکٹ مینیجر ریٹائرڈ اطہر میر کا کہنا ہے کہ آرمڈ فورسز کا اعزاز ہے کہ وہ عظیم قائد کے مزار پر ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ یہ اس میر کارواں کا مزار ہے کہ جس کی ولولہ انگیز قیادت میں بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک آزاد وطن پاکستان حاصل کیا۔ آج ہزاروں افراد اس مزار پر آتے اور اس قائد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میری دھرتی میری دنیا کے لیے کیمرامین حبیب الرحمان کے ساتھ یونس آفریدی، دنیا نیوز، کراچی۔ میری دھرتی میری دنیا میں ویلکم بیک۔ پاکستان میں پاپ اور اسی ٹائپ کا دوسرا میوزک کیا پسند کیا جانے لگا، کلاسیکل موسیقی گانے والوں کو تو فکر ہی لاحق ہو گئی۔ بھائی جب کوئی کلاسیکل موسیقی سننے والا ہوگا ہی نہیں تو وہ گائیں گے کس کے لیے؟ ان کی حالت تو بالکل اس شاعر جیسی ہو گئی ہے جس نے یہ شعر لکھا تھا، میں کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے۔ لیکن جناب اب تو کلاسیکل موسیقی گانے والوں نے بھی ایک نیا طریقہ نکالا ہے، لیکن وہ طریقہ ذرا مکس سا ہے، یعنی کہ وہ کلاسیکل موسیقی اب گاتے تو ہیں لیکن زیادہ پکے راگ نہیں، بالکل لائٹ سی۔ اور مزے کی بات یہ کہ یہ مکس قسم کی کلاسیکل موسیقی اب پسند بھی کی جانے لگی ہے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ، اور یہ رپورٹ دیکھنے کی فرمائش کی ہے ہمنا الہی، نادیہ نواز اور شزا نے۔ 7 سروں نے دیے بر صغیر کی موسیقی کو 14 سریلے گھرانے، جو کلاسیکل تھے تو بھی کمال، ماڈرن ہوئے تو بھی کمال۔ شام 84 پٹیالہ گوالیار۔ شام 84 گھرانے نے خیال گائکی سے دنیا موسیقی کو مسحور کیا۔ دھرپد کا گھرانہ ہے ہمارا۔ دھرپد خیال کی گائکی سے پرانی گائکی ہے، الاپ کی گائکی ہے، اور ہمارے گھرانے کی ایک اور خاصیت ہے کہ لے کاری، تیاری، سریلا پن، راگ کی بڑھت۔ پٹیالہ گھرانے میں سر سنگیت کو سینچا استاد فتح علی خان نے، اور
خیال, ٹھمری, ٹپا, بول, تان, ستا تان کو امر کر دیا. خیال گائکی کو پنجاب میں لے کے اپنے اعلیٰ گھرانہ آیا تھا. پہلے دھرپد گایا جاتا تھا یہاں. جو ہماری بندشیں ہیں ہمارے گھرانے میں, وہ ایسی ایسی بندشیں ہیں کہ آدمی ایک دفعہ جو میوزک کو سمجھتا ہے نا, وہ ایک دم پھڑکے گا. وہ ملکہ ترنم نور جہاں نے بھی استاد بڑے غلام علی خان سے موسیقی سیکھی. اس گھرانے میں نوجوان گائک شفقت امانت علی خان نے بنایا فیوژن بینڈ, اور انعام حامد علی خان ستار اور طبلہ ایک طرف پھینک کر گٹار ڈرم کے ساتھ بجانے لگے راگا بوائز کا راگ. بچوں نے جو کام شروع کیا ہے راگا بوائز میں, انہوں نے ایک تو زمانے کو دیکھا ہے کیونکہ اسی جنریشن میں پیدا ہوئے ہیں, اور خاندان کو بھی دیکھا ہے. گوالیار گھرانے میں استاد غلام حسین شگن کلاسیکل گائکی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. اسی طرح قوال بچے, قصوری گھرانہ اور طبلہ گھرانہ کے گلوکاروں نے کلاسیکی موسیقی اور قوالی کو بہت پاپولر کیا. سر کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. سر کلاسیکل ہو یا ماڈرن اپ بیٹ, سارے گاما پادھا نی سا کے گھرانے سے باہر نہیں نکلتا. ایک دفعہ ایک خاتون تھی, کار ڈرائیو کر رہی تھی. اس نے بڑا ہی دیر سے اپنا ہاتھ جو ہے وہ کار کی کھڑکی سے باہر نکال کے رکھا ہوا تھا. ایک صاحب اس کے پیچھے ڈرائیو کر رہے تھے. انہوں نے کافی دیر تک دیکھا کہ اس خاتون نے اپنا ہاتھ اندر نہیں کیا, تو وہ اس کے بہت زیادہ تنگ آ گئے. ایک پر کار رکی تو ان صاحب نے آ کے خاتون سے پوچھا کہ خاتون صاحبہ, آپ نے بڑی دیر سے اپنا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکالے رکھا ہے, لیکن آپ نے کہیں ٹرن نہیں لیا. اس خاتون نے بڑے ہی اطمینان سے جواب دیا, آپ کو کس نے کہا کہ میں نے ٹرن لینا ہے؟ میں تو بڑی دیر سے اپنی نیل پالش سکھا رہی تھی. جناب, یہ تو ایک لطیفہ تھا, لیکن خواتین کی ڈرائیونگ کے حوالے سے بہت ہی دلچسپ قسم کے واقعات مشہور ہیں. جہاں پہ بات ہو خواتین کی اور ڈرائیونگ کی, تو اس طرح کے واقعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں. اور ویسے بھی خواتین اور ان کی ڈرائیونگ کو لے کے بہت ہی دلچسپ قسم کی باتیں جو ہیں وہ مشہور ہیں. اس وقت میں کار نہیں ڈرائیو کر رہی, ایک ٹرین کے انجن پہ کھڑی ہوں, لیکن میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک رپورٹ, وہ بھی خواتین کی ڈرائیونگ کے حوالے سے. تو پھر دیکھتے ہیں. ماضی کی نسبت اب شہر کی سڑکوں پر بڑی تعداد میں خواتین گاڑی چلاتی نظر آتی ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ وہ مردوں کی نسبت زیادہ اچھی گاڑی چلا سکتی ہیں, اور مرد اتنی زیادہ احتیاط سے گاڑی نہیں چلا سکتے جتنا خواتین میں اعتماد ہوتا ہے, اور خواتین کی گاڑیوں میں حادثات کی شرح بھی کم ہے. میرا خیال ہے کہ مردوں کی نسبت عورتیں اچھی ڈرائیو کرتی ہیں. آدمی تھوڑے سے ریش ہو جاتے ہیں, عورت ہمیشہ ہی تھوڑا خیال کر کے چلاتی گاڑی. اتنی کیئرفل ہوتی ہیں کہ ایکسیڈنٹس وغیرہ لیڈیز نہیں کرتی, بہت اچھا بھی ڈرائیو کرتی. کچھ عرصہ قبل خواتین میں گاڑی چلانا صرف ایک شوق کی حد تک تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ گاڑی چلانا خواتین کی ضرورت بن گیا, اور اب سکول میں پک اینڈ ڈراپ ہو یا شاپنگ, خواتین مردوں کی محتاج نہیں رہی. خواتین کا کہنا ہے کہ وہ دوران ڈرائیونگ مردوں سے زیادہ قوانین کی پاسداری کرتی ہیں. مردوں کی نسبت خواتین زیادہ احتیاط سے گاڑی چلاتی ہیں, اسپیشلی اگر بچے ساتھ ہوں تو ریش ڈرائیونگ نہیں کرتی ہیں, اسپیشلی روڈ ریج جو ہے ان کو اتنا نہیں ہوتا. عورتیں جو ہیں وہ ہر وقت آدمیوں پہ, مردوں پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتی, تو اس طرح انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں, بچوں کو اسکول لانا لے جانا. دوسری جانب مردوں کا کہنا ہے کہ عورتیں کسی بھی رش ایریا میں گاڑی نہیں چلا سکتی, اور اکثر حادثات کی وجہ بھی خواتین ڈرائیورز ہوتی ہیں. کسی بھی رشی ایریا میں جا کے دیکھ لیں تو ٹریفک جہاں پہ بھی بلاک ہوگی, آگے کسی خاتون یا لڑکی کی گاڑی کی وجہ سے ہی ہوگی, ان کی ڈرائیونگ کی وجہ سے. اور تو اور ٹریفک پولیس اہلکار بھی خواتین کی ڈرائیونگ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خواتین ہی قانون کی پابندی کرتی ہیں. خواتین زیادہ وائلیشن نہیں کرتی, وہ اس وجہ سے کہ ایک تو ان کی تعداد کم ہے ڈرائیونگ میں, غالباً 20 سے 30% کے درمیان میں ہے. خاتون ہو یا مرد, سب کو سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے قانون کی پابندی اور احترام کرنا چاہیے تاکہ گاڑی اور زندگی دونوں محفوظ رہیں. دنیا کی تیز رفتاری میں ساتھ دینے کے لیے خواتین کی ڈرائیونگ وقت کی اہم ضرورت بن گئی ہے. کیمرہ مین عاشق علی کے ساتھ مجاہد شیخ, دنیا نیوز, لاہور. جی ناظرین, میں ٹرین کے انجن سے اتر کے اب ٹرین کے اندر آ گئی. میں نے سوچا کیوں نہ ٹرین میں بیٹھ کے آپ سے کچھ باتیں کی جائیں, اور باتوں سے مجھے یاد آیا کہ کیوں نہ پروگرام میں آپ کا فیڈ بیک شامل کر لیا جائے. تو جناب لاہور سے ہمیں میسج کیا ہے شازیہ نے, اور شازیہ کہتی ہیں نازیہ آپ کے ڈریسز تو کمال کے ہوتے ہیں, خود ڈیزائن کرتی ہیں یا کسی بوتیک سے لیتی ہیں, آپ بہت اٹریکٹیو لگتی ہیں ان ڈریسز میں. بہت بہت شکریہ شازیہ آپ کا. فیضان کراچی سے ہیں اور کہتے ہیں نازیہ آپ پروگرام کے شروع میں جو بات کرتی ہیں وہ بہت ہی دلچسپ اور اعلیٰ ہوتی ہے, مجھے آپ کا کہانی سنانے کا انداز بھی بے حد پسند ہے.
اور ہمیں میسج کیا ہے شرجیل نے خانسپور سے. اور شرجیل کہتے ہیں آپ نے ایک بار اچھی خبر سنانے کا سلسلہ شروع کیا تھا, وہ کافی دیر سے دوبارہ نہیں دیکھا. پلیز پروگرام میں اچھی اچھی خبریں بھی سنایا کریں, اچھا لگتا ہے, اور دلچسپ ویڈیوز دکھانے والا سلسلہ بھی بہت اچھا ہے. ٹھیک. اور ہنی کا میسج آیا اسلام آباد سے, اور ہنی ہمیں کہتے ہیں کہ مجھے آپ کہتے ہیں بے حد پسند ہے. اس میں جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ بہت دلچسپ ہوتا ہے. ایک سوال میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ پڑھائی اپنی مرضی سے کرنی چاہیے یا والدین کی مرضی سے؟ پلیز یہ سوال لوگوں سے ضرور پوچھے گا. جی ہنی, ہم بالکل کوشش کریں گے آپ کا سوال پروگرام میں شامل کرنے کی. تو جناب یہ تھا آپ کا فیڈ بیک, اور ہمیں اسی طرح اپنا فیڈ بیک بھیجتے رہے گا. اب میں بہت تھک گئی ہوں, کیوں نہ ایک بریک لے لی جائے. تو یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک اور ملتے ہیں چند ہی لمحوں بعد. میری دھرتی میری دنیا میں ویلکم بیک. میں نے قائد اعظم سے ملاقات کی, نہرو اور گاندھی کی باتیں سنی, اور ان سے پاکستان بننے کی تاریخ سنی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید میں نے کوئی خواب دیکھ لیا ہے, اس لیے میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہوں. جی نہیں جناب, یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے. اسلام آباد نیشنل مونومنٹ کا وزٹ لگا کر آئیں تو آپ کو بھی ایسا ہی لگے گا کہ آپ ماضی میں پہنچ گئے ہیں. اس میوزیم میں نہ صرف آپ ان عظیم شخصیات سے ملاقات کرتے ہیں بلکہ ماضی کی بھی اور بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں. آئے آپ کو ایک دفعہ پھر اس میوزیم میں لیے چلتے ہیں. جبکہ دوسرا حصہ پاکستان کے اصول کی جدوجہد کی عکاسی کرتا ہے. جیسے کہ ہسٹری پوری ڈپکٹ ہو رہی ہے, تو اس لحاظ سے بہت اچھا ہے کہ تھرو آؤٹ سٹارٹ سے لے کر کیسے اسلام یہاں پہ آیا, محمد بن قاسم سے لے کر اس سے پہلے اولڈ سویلائزیشن کا تھوڑا سا وادی سندھ کا وہ بتایا ہوا ہے. اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بچوں کے لیے, جو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھی ہے کہ ان کو کم از کم یہاں پہ یہ دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ ہمارا 1947 سے پہلے ہماری کیا سٹوری تھی. میوزیم میں تاریخ کے سفر کا آغاز 3000 قبل مسیح سے ہوتا ہے, جبکہ ہڑپا اور موئنجو داڑو بدھ مت تہذیب کے مرکز تھے. 711 ہجری میں محمد بن قاسم کی سندھ میں آمد سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا, جس کے بعد بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی. پھر خطے میں صوفی بزرگوں کی آمد سے محبت اور رواداری کا درس پھیلا. ء کی جنگ آزادی اور مغلیہ دور کے اختتام کے تناظر میں سر سید احمد خان کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بغیر مسلمان آزادی حاصل نہیں کر سکتے, اور تحریک پاکستان کا آغاز اسی دن ہو گیا جب علی گڑھ میں جدید تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا. علامہ اقبال نے مسلمان قوم کے لیے ایک آزاد ملک کا خواب دیکھا تھا جو کہ ان کے جذبات کے عین مطابق تھا. قرارداد پاکستان 3 جون کا پلان, گاندھی جناح مذاکرات اس خواب کے حصول کی طرف چند اہم قدم ہیں. بالآخر 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ایک مسلم ملک ابھرا جس کے لیے پوری قوم نے قربانی دی. 1 کروڑ 40 لاکھ لوگوں نے پاک بھارت سرحد پار کی, 10 لاکھ جانیں ضائع ہوئیں, اور بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ ملک ملا جہاں وہ اپنی مرضی سے سانس لے سکیں. پیغام پہنچانے کی تاریخ بہت ہی دلچسپ ہے. پہلے زبانی کلامی پیغام پہنچایا جاتا تھا, اور پھر پرندوں کا دور آیا تو کبوتر خط پہنچانے لگے, اور اس کے بعد ایلچی اور قاصد. لیکن ایلچی اور قاصد بڑی بڑی شخصیات کے اور بادشاہوں کے ہی پیغام پہنچایا کرتے تھے. پھر ڈاکی کا زمانہ آیا تو عام لوگ بھی پیغام پہنچانے اور وصول کرنے لگے, اور اس سہولت کے ساتھ لوگ بہت ہی خوش تھے. لیکن اب پیغام پہنچانے کے جو جدید طریقے آ چکے ہیں ان سے تو آپ واقف ہی ہیں, لیکن ڈاکیے پہ کیا گزری ہے یہ کم ہی لوگ جانتے ہیں. ڈاکیے کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں ہمیں شبیر. لوگوں میں خوشیاں بانٹنے والے اور خود بھی خوش رہنے والے شبیر ہمیں کیا بتا رہے ہیں ہم پہلے بھی سن چکے ہیں, لیکن ایک دفعہ پھر انہی کی زبانی سنتے ہیں.
बशीर डाकिया की सुबह होती है नमाज और तलावत से। नमाज पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक तौफीक दे तो फिर मैं आके कुरान पाक की तिलावत करता हूँ। मैं 21/12/88 में GPO में एज ए पोस्टमैन ज्वाइन किया। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर किसी से मोहब्बत से, आजिज़ी से, प्यार से खिदमत करूं और किसी को कोई मेरे ऊपर शिकायत का मौका ना आए। वो सबकी इज्जत करता है और सब उसकी। 22-23 साल में मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है कि मेरा इलाके में इस किस्म का हर घर से ताल्लुक है जैसे एक रिश्तेदार होता है। मैंने कभी किसी अपनी ज़ाती लालच के लिए कि मैं किसी से ईद लूँगा, मैं किसी से कोई पैसा लूँगा, इसके लिए मैं एक चीज़ रोकूँ या नहीं, ऐसा कभी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। मुझे खाने पीने का कोई इतना शौक़ नहीं है। रात का एक टुकड़ा मिल जाए मैं वो भी खा लेता हूँ, 2 दिन का पड़ा हुआ वो भी मैं खा लेता हूँ, चाय मिल गई वो पी लेता हूँ। मकई की रोटी और साग हो तो खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है। बच्चे बड़ी अच्छी मेहनत नाल मजदूरी दे नाल पाले आ। बच्ची हैं मेरी 2 बेटियां जी, एक बेटी की मैंने शादी कर दी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी है। तो उसको मैंने मैट्रिक तक पढ़ाया, बाकी इंशाल्लाह इस्लामी तालीम सारी दिलवाई उसको। इन्हां दी आदत है बहुत ज़्यादा अच्छी, हर एक नाल प्यार नाल बोलना, हर एक नाल प्यार मुहब्बत नाल रहना, मिलना जुलना। बच्चों भी घर सारा दिन जो आ जाते घर इहो दोस्ताना माहौल बच्चों के नाल भी। मेरी बेटियां जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो घरदारी का सारा काम इंशाअल्लाह अज़ीज़, हर किस्म का सलीका, हर किस्म का सिलाई कढ़ाई वाला काम। रेसलिंग में देखता हूँ शौक़ से, और ये मैं मैच भी देख लेता हूँ। महीने में 1, 2, 3 बार घर पे छोटी महफिल मिलाद पाक में होती है, और साल बाद इंशाअल्लाह महफिल मिलाद सालाना। अगर सब्र के साथ शुक्र आ जाए और शुक्र के साथ सब्र आ जाए तो कोई ना कहे कि मैं भूला। जी नाज़रीन, इतनी बेस्ट रिपोर्ट्स आपने देखी। अब वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले सुनते जाते हैं धरती के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ न्यूज़। आप सुने, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। सरगोदा के नवाही गांव 35 शुमाली में बेल दौड़ के सालाना बैनुल अज़लाई मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबलों में मुल्तान, भक्कर, फैसलाबाद, मियांवाली, जहलम, तिलागंग, रहीम यार खान और सरगोदा समेत सूबा भर से आने वाली बेलों की जोड़ियों ने हिस्सा लिया। इन मुकाबलों को देखने के लिए शायकीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। शायकीन दौड़ के दौरान बेलों को उनके नामों से पुकारकर ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे। F16, लाडला, शाहीनों की जोड़ी, शेरसर सरगोदा, परिंदा, शहजादा मुल्तानी, चढ़ता सूरज नामी बेलों की जोड़ियों की दौड़ के दौरान शायकीन का जोशो खरोश अरूज पर था। जीतने वाले बेल को सोने की तारों का हार पहनाया गया और दीगर पोजीशनें हासिल करने वाले बेलों को भी इनामात दिए गए। मीरपुर माथेलो में शहरियों, ताजिरों, सियासी, समाजी और मजहबी जमातों की जानिब से DPO घोटकी सैयद पीर मोहम्मद शाह के तबादले के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। वाज़ेह रहे कि DPO घोटकी की तैनाती से कबल जिला घोटकी अगवा बराए तावान, कत्ल, गारतगरी और दीगर संगीन जराइम की आमाजगाह बना हुआ था, जिसे DPO ने कंट्रोल किया। शहरियों का कहना है कि जिला घोटकी में अमन कायम करवाने वाले DPO का तबादला करके शहरियों को एक बार फिर मौत के मुँह में झोंका जा रहा है। गुजरांवाला में मानसून की मूसलाधार बारिश से शहर के पोश इलाके मॉडल टाउन, सियालकोट रोड, कचहरी रोड, गोंदलावाला अड्डा, हाफजाबाद रोड, नौशहरा रोड और दीगर इलाकों की सड़कों और गलियां ज़ेरे आब आ गयीं, जिसके बायस अंदरूनी शहर लोगों को ज़राए आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बरसाती पानी की फौरी निकास के लिए वासा और जिले इंतजामिया ने शहरियों को फूल प्रूफ इंतजाम की नवीद तो सुनाई थी, लेकिन मूसलाधार बारिश ने इन दावों पर पानी फेर कर रख दिया। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और रेलवे से रिलेटेड हम एक रिपोर्ट आपको पहले भी दिखा चुके हैं, जो कि कुछ लोगों ने दोबारा देखने की फरमाइश की है। नाज़रीन, जब रेलवे का सायरन बजता है तो कुछ लोगों को चौंका देता है, लेकिन रेलवे के मुलाजमीन इस आवाज़ से इतने ज़्यादा मानूस हैं कि जब ये सायरन बजता है तो वो काम पर आ जाते हैं, और जब ये सायरन दोबारा बजता है तो वो काम से छुट्टी कर लेते हैं।
خیر یہ ایک مذاق کی بات ہی، یہ ریلوے ملازمین اس سائرن کی آواز سے اتنے مانوس ہیں کہ یہ آواز چاہے اسٹیم کی ہو یا بجلی کی، ان کو تو کام پر آنا ہی ہوتا ہے، اور اس سائرن کی آواز نے شاید عمیر کو بھی چونکا دیا ہے اور انہیں کام پر جانے پہ مجبور کر دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا دکھا رہے ہیں۔ پاکستان ریلوے ملک کی تاریخ کا سب سے پرانا اور نقل و حرکت کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ پاکستان میں ریلوے کی بنیاد 200 سال قبل رکھی گئی۔ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں ریلوے کی ورک شاپس ہیں، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جہاں جہاں ریلوے کی پٹری ہے وہاں وہاں اس کی چھوٹی اور بڑی ورک شاپس ہیں۔ لاہور کے علاقے مغل پورہ میں ریلوے کی 4 بڑی ورک شاپس ہیں جہاں ٹرینوں کی مرمت اور دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ ان چاروں ورک شاپس میں ایک بات جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ایک سائرن بجتا ہے جس پر تمام ملازمین ایک ہی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے اپنے کاموں پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ 1908 سے جاری ہے۔ آغاز میں کیریج اینڈ ویگن ورک شاپ مغل پورہ کی عمارت پر ایک گھنٹی لگی ہوئی تھی جو اب اس جدید دور میں آثار قدیمہ کہلاتی ہے۔ 1908 میں اس کو یہاں لگایا گیا تھا اور اس وقت اس کا مین مقصد تھا کہ جو ورکر یہاں کام کر رہے ہیں ان کا ریسیس پیریڈ جو ہوتا تھا، کھانے کا وقفہ تھا، انہیں انفارم کر دیا جاتا تھا کہ اس وقت ریسیس ٹائم ہے۔ ریلوے ایڈمنسٹریشن نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو وہاں پہ راول پنڈی میں جو میوزیم ہے گولڈڑا اس میں شفٹ کر دیا جائے، تو یہ ہم نے پھر اتار دی تھی۔ جیسے جیسے ریلوے کی پٹری پاکستان کے کونے کونے تک پھیلتی گئی، اس گھنٹی کی جگہ ایک سٹیم سائرن نے لے لی۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایک سٹیم سائرن تھا تو یہ کوئلے سے ہی چلا کرتا تھا۔ جو سٹیم والا سائرن ہے اس کو ہم یہاں سے لاک کھولتے تھے، لاک کھولنے کے بعد آدمی وہاں پہ موجود ہوتا ہے، اس کو ہینڈل کو پریس کرتا تھا، یہ ہینڈل یہاں پہ آ جاتا تھا، تو یہاں سے سٹیم جو تھی نا فوراً ڈسچارج ہوتی تھی اور اوپر سے جا کے جو ہے نا ٹاپ پہ سے وہ بس کی آواز آتی تھی۔ 10 سال پہلے اس سٹیم سائرن نے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اور پاکستان ریلوے کو خیر بات کہہ دیا، کیونکہ اس کے بجنے کی آواز امرتسر تک جاتی تھی، جبکہ پاکستان ریلوے نے کانوں میں روئی رکھ لی اور انڈین ریلوے ترقی کرتا چلا گیا۔ جب یہ اس کو آپریٹ کرتے تھے، اس کی آواز مشرقی سائڈ تو جاتی تھی اپنا امرتسر تک، اور مغربی سائڈ میں اس کی شادرے سے آگے مرید کے تک آواز جاتی تھی۔ چنانچہ سٹیم سائرن کی جگہ ایک الیکٹریکل وسل نے لے لی اور یہ دن میں زور زور سے 14 دفعہ بجنے لگا کہ شاید کوئی بہتری کی امید پیدا ہو جائے۔ یہ جو الیکٹریکل سائرن ہے یہ 1911 میں پاور ہاؤس بنا تھا، پہلے سٹیم کا تھا، وہ سٹیم سسٹم ختم ہو چکا ہے، اب اس کی جگہ الیکٹریکل سائرن استعمال ہو رہا ہے۔ یہ 3 کلومیٹر تک اس کی آواز جاتی ہے، 3 سے 4 کلومیٹر تک اس کی آواز جاتی ہے۔ پاکستان ریلوے اپنی ٹرینوں کی طرح آج بھی لیٹ ہے اور اب پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ لیٹ پاکستان ریلوے کہلاتا ہے۔ ریلوے پاکستان ابھی بھی اتنی جدید مشینری سے لیس ہے کہ ترقی کی دوڑ میں اپنا مقام پیدا کر سکتا ہے، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کی مشینری پر لگے ہوئے گھپلوں اور بے ایمانی کی مٹی کو ایک صوبائی بلور ہی صاف کر سکتا ہے۔ کیمرامین حامد نوید کے ساتھ عمیر بن ندیم، دنیا ٹی وی، لاہور۔ حسن نثار پاکستان کے معروف صحافی اور کالم نگار ہیں۔ معاشرے پر تو ان کی گہری نظر تھی ہی، لیکن اپنے کالمز میں انہوں نے عام آدمی کی تلخیاں عام آدمی کی زبان میں ہی پیش کی، تو ان کی کالمز کو بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ انہوں نے ہر موضوع پر ڈھیر ساری کتابیں پڑھی، لیکن زندگی کو صرف اصل حقیقتوں کے ساتھ ہی دیکھا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ حسن نثار اپنے شہر لائل پور، جو کہ اب فیصل آباد ہے، میں گزارے ہوئے اپنے بچپن کے خوبصورت دن کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ لائل پور، جس کے ساتھ آپ لوگوں نے دھوکہ دہی کی واردات کر کے اسے فیصل آباد بنایا، وہاں ہمارے 2 گھر تھے بیسیکلی۔ ایک تھا سرکولر روڈ پہ، یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ برطانوی جھنڈا ہے، 8 بازار ہیں، اس کے گرد ایک سڑک جاتی ہے، جیسے ماڈل ٹاؤن کی رنگ روڈ ہے، وہ رنگ روڈ آف دا سٹی ہے جو کاٹتی ہوئی نکلتی ہے مختلف بازاروں کو۔ جھنگ بازار میں سے گزرتی ہے، ریگل سنیما کے آگے سے، پھر وہاں ایک بڑا پیر کا مزار ہے، اسی سڑک کے اوپر ان کا بھی گھر تھا، نصرت فتح علی وغیرہ کا۔ لائل پور میں تو فیصل آباد somehow it doesn't roll on my tongue۔ ایک خوبصورت پلانڈ، بڑا آرگنائز، یہ ایک آہستہ چلنے والا، جس طرح کی اس زمانے کی سپیڈ تھی، جس رفتار سے اس زمانے میں موویز، جو فلموں کی سپیڈ تھی، جو گانوں کی سپیڈ تھی، جو اس وقت کی ٹرانسپورٹ کی سپیڈ تھی،
وہی سپیڈ اس شہر کی بھی تھی جیسے میں انسانی سمجھتا ہوں. انسانی سپیڈ سے آگے ذرا غیر انسانی کام شروع ہو جاتا ہے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب سائیکل کا چالان ہوا کرتا تھا. اگر اس پہ لائٹ نہیں ہوتی تھی تو بچے دیکھ کے تو معاف کر دیا کرتے تھے. پولیس والوں کے اندر بھی انسانیت موجود تھی. تو بچوں کو سزا صرف اتنی دیتے تھے کہ ان کی وہ ہوا نکال دیتے تھے. ٹھیک ہے. پیس جسے کہتے ہیں وہ سلو تھا. ایک دوسرے کا ریگارڈ، عزت، احترام، محبت، رواداری، یہ میرا خیال ہے کہ آج تو پڑوسی کو نہیں جانتا. اس وقت ایسا نہیں تھا. اب وہاں میں جب جاتا ہوں تو نوسٹیلجیا، خوشی، پرانے دوستوں سے ملنا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ٹو ٹیل یو آنیسٹلی ایٹ لیسٹ آئی فیل سفوکیٹڈ. خوشی اور دکھ کا ایک عجیب و غریب کمبینیشن ہوتا ہے. ایک طرف تو ان جگہوں پہ گھومنا پھرنا جہاں واقعی چھٹی جماعت میں 7ویں میں ہم گھومتے پھرتے تھے، وہ کیسا لگتا ہے. اسکول کو وزٹ کرنا جب ہم خود بوڑھے ہو چکے ہیں، ان ساتھیوں سے، ان دوستوں سے ملنا وہ اچھا لگتا ہے. کچھ کیریکٹرز تھے وہاں کے، کڑچ پہلوان ٹائپ، بڑے خوبصورت، بڑے عجیب و غریب. اس نے چھوٹا سٹول رکھا ہوتا تھا، کرسی رکھی ہوتی تھی، تو کہتا تھا کہ 5 روپیہ دو اور جو جتنا بھی کوئی طاقتور ہے میرے منہ پہ مکہ مار کے دیکھ لے. یو انڈرسٹینڈ دیٹ واز ہز پروفیشن. اور پھر ایک اور رواج تھا کہ ریسٹورینٹس ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے کافی ہاؤسز، یا وہ بڑے مشہور نام تھے. وہاں جا کے بیٹھتے تھے تو پرچی دی جاتی تھی کہ فلاں فلم کا فلاں گانا سنائیں. وہ ڈسکس ہوتی تھیں اس زمانے میں، وہ پھر ریکارڈ نکال کے، اس طرح کا کلچر تھا. ہمارے یہاں کلیگر ہوا کرتے تھے. اب کے بچے کو پوچھیں شاید وہ جانتا ہی نہیں ہو. اس طرح پینجے ہوا کرتے تھے جو روئی دھنکا کرتے تھے. سکے ہوا کرتے تھے جو پانی کا چھڑکاؤ کیا کرتے تھے. کرکٹ تب بھی کریز تھا، لیکن اور بے شمار کھیل تھے جو آج کے شاید بچے، ان میں یہ کانچ کی گولیاں، بنٹے اس کو کہتے تھے، وہ اخروٹ بچے کھیلا کرتے تھے. ہمارا چونکہ ڈسپلن بہت خوفناک تھا ہمارے گھر کا، تو نارملی ریسٹرکٹڈ تھا موومنٹ. ان چیزوں کو ریزسٹ نہیں کیا کرتے، ان کے ساتھ ایڈجسٹ کیا کرتے ہیں. میں جو بہت سی باتیں کر رہا ہوں ان میں نوسٹیلجیا میرا بول رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ وقت کے تقاضے ہیں. اور حکم یہ ہے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ کہ مومن اپنے عصر کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. ہماری بربادی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے عہد کے ساتھ سنکرونائز نہیں کر پائے. I don't mind anything. I miss so many things, but I don't mind anything. جناب یہ تھی بیسٹ آف بیسٹ رپورٹ جو کہ آپ نے دوبارہ دیکھنے کی فرمائش کی تھی، تو بھلا ہم کیوں نہ دکھاتے. اب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، ہمیں لینی ہے اجازت، لیکن آپ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے دھرتی کے نئے رنگوں کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ، نئے واقعات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.